बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पीटीआई के कायम मकाम चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की गिरफ़्तारी की वजह वो नहीं है जो बताई जा रही है, और ये मामला ख़ासा गंभीर हो गया है गिरफ़्तारी के पीछे की कहानी। और दूसरा ये कि पीटीआई की कोर कमेटी में जो दंगा हुआ है उसकी कहानी। और फिर ये कि एक फ़ारूक अक़दस साहब की ख़बर ने पीटीआई को जिस तरह मौका दिया और वो ख़बर किस तरह किस लॉबी ने लगवाई, वो भी कहानी दिलचस्प है। वो सारी की सारी ख़बर झूठ साबित हुई है, लेकिन इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। इसके अलावा मंजूर पश्तीन और शीरी मज़ारी की जो बेटी है ईमान मज़ारी, उसकी इस्लामाबाद में खौफनाक तकरीर और एक साजिश या एक बड़े फसाद का ख़तरा हुकूमत ने किस तरह टाल दिया, उसका भी कुछ ज़िक्र करना है। तो नाज़रीन, सर फ़हरिस्त शाह महमूद कुरैशी के गले में दरअसल वो मुलाकात पड़ गई है जो इनकी फरमाइश पर सफ़ीरों का एक नाश्ता हुआ था ऑस्ट्रेलियावी हाई कमिश्नर के घर पर। ये मैंने अर्ज़ किया था कल कि शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी सफ़ीर को फ़ोन किया और कहा कि हम दूसरे सफ़ीरों से भी मिलना चाहते हैं। चुनाचे फिर ये इनकी फरमाइश पर ये एक गेट टुगेदर हुई नाश्ते की सूरत में, जहां शाह महमूद कुरैशी ने और इनके साथ वो जो एसएम जफ़र का जो बेटा था अली जफ़र, ये 3 अफराद थे। इन्होंने वहाँ जो गुफ्तगू की, दरअसल वो गिरफ़्तारी का मूजिब बनी है। बज़ाहिर ये साइफ़र केस में गिरफ़्तारी हुई है। साइफ़र केस भी अच्छा खासा संगीन है, लेकिन फ़िलहाल ये फ़ैसला हुआ था कि शाह महमूद कुरैशी को इस केस में नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी का किरदार ज़िम्मेदारों की नज़र में संगीन तो था, लेकिन इतना संगीन नहीं था। वो गोया कि उन पर एक बिलवास्ता आप इल्ज़ाम लगा सकते थे। ये डायरेक्ट जिस तरह इमरान ख़ान उसमें शरीक था और कुछ दूसरे लोग भी शरीक थे साइफ़र केस में, असल मुलज़म तो इमरान ख़ान ही है। दूसरा जो है आज़म ख़ान, जो वज़ीर आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो उसका किरदार था, वो तो बन गया, वादा माफ़ हुआ। तो अमलन इमरान ख़ान ही वाहद मुलज़म था। शाह महमूद कुरैशी एक छोटे दर्जे का शरीक मुलज़म था। लेकिन इस मुलाकात में, जैसा कि मैंने कल भी अर्ज़ किया, इन्होंने ऐसी बातें की जिनकी सारी की सारी तफसील हुकूमत तक पहुँच गई, इदारों तक पहुँच गई। इसमें एक तो इन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत की शिकायत लगाई और अमेरिका और दूसरे मुल्कों के सफ़ीरों से ये मुतालबा किया कि ना सिर्फ ये है कि आप इमरान ख़ान को रिहा करवाने में मदद करें, बल्कि इलेक्शन भी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक करवाएं। पार्टी पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, और इमरान ख़ान को भी बाहर लाकर उसे नाअहली उसकी ख़त्म करवाएं। ये सारे मुतालबात उन्होंने किए जो नहायत अहमकाना थे। ख़ुद गैर मुल्की सफ़ीर इन पर हैरान रह गए कि इस तरह की मुदाखलत का मुतालबा इससे पहले दुनिया के किसी मुल्क की अपोजिशन ने अमेरिका या यूरोपीय सफ़ीरों के साथ नहीं किया। ये तो इस तरह के मुतालबात कर रहे थे कि जैसे इनके सामने अमरीकी सफ़ीर नहीं बैठा, बल्कि उमर अता बिंदियाल बैठा हुआ है, और उससे ये मुतालबात कर रहे हैं कि आपने ये फ़ैसले सुनाने हैं। इसके अलावा इन्होंने आर्मी चीफ़ और आईएसआई के चीफ़ दोनों के ख़िलाफ़ शिकायत की, और जिस अफसर को ये डर्टी हैरी कहते हैं उनके ख़िलाफ़ भी शिकायत की, और कुछ ऐसी बातें भी उन तक पहुँचाई जो कि कौमी राज के ज़िम्मन में आती हैं। चुनांचे उस वक्त ये फ़ैसला हुआ कि इसको शाह महमूद कुरैशी को गिरफ़्तार करना है। मुझे कल दोपहर के वक्त किसी ने बताया कि इस तरह का फ़ैसला हुआ है और अगले 2-3 दिन में शाह महमूद कुरैशी की गिरफ़्तारी मुतवक्को है। तो मेरा इरादा था कि मैं ये ख़बर अपनी इस व्लॉग में दूँगा, लेकिन वो जो इतला थी कि 2-3 दिन में गिरफ़्तारी मुतवक्को है, बल्कि फ़ैसला हो गया है, वो गिरफ़्तारी 2-3 दिन से पहले उसी दिन ही हो गई जिस दिन मुझे इतला मिली। उसके कुछ चंद घंटों के बाद ये गिरफ़्तारी हो गई। और ये मसला बड़ा संगीन है, क्योंकि इनकी जो गुफ्तगू थी, इनका ख़्याल था कि शायद ये गुफ्तगू इदारों तक नहीं पहुँचेगी, या फिर अगर इन्हें अंदाज़ा था, शाह महमूद कुरैशी को तो अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि सफ़ीरों से गुफ्तगू छुपी नहीं रह सकती, वो लाजमी तौर पर हुकूमत और इदारों को नोटिस में आ जाती है। कुछ इंतज़ामात इस तरह के हैं, तफसील बताने की ज़रूरत नहीं, आपको भी अंदाज़ा है। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए हुकूमत पाकिस्तान और इदारों को फ़ौरी इत्तला ना भी हो, तब भी जब ये सफ़ीर ये रिपोर्टें अपने अपने दारुल हुकूमतों में भिजवाते हैं, तो वहाँ से फिर ये इत्तलात बाउंस करके पाकिस्तान वापस आ जाती हैं। तो ये बात शाह महमूद कुरैशी के इल्म में होगी। बड़ा मुश्किल लगता है कि उसे पता ना हो, या फिर ये हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी उस वक्त जज्बात में बह गए
اور وہ باتیں کر گئے اس طرح کی چیزیں، لیکن اب یہ معاملہ شاہ محمود قریشی کے لیے بڑا سنگین ہو گیا۔ پہلے یہ خیال تھا کہ اگر اس کو گرفتار کیا گیا شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں، تو اول تو یہ تھا کہ اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور یہ کہ اگر گرفتار کیا جائے گا تو چند دن کے بعد یہ رہا بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اب جو ہے یہ مسئلہ سنگین ہو گیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس میں عدالتیں مداخلت کریں، کیونکہ عدالتیں مسلسل دہشت گردوں کی سپورٹ کر رہی ہیں۔ وہ پختونخوا کا ایک وزیر تھا جس نے بندوق لہرا کر کہا تھا کہ ہم اسلام آباد پر قبضہ کریں گے، اس کو بھی عدالت نے اس کو ضمانت قبل از گرفتاری دے دی ہے، اور وہ آفریدی جو ہے جس نے جی ایس کیو پر حملے کے لیے ہجوم کی قیادت کی تھی اور اپیل کی تھی کہ جی ایس کیو پر حملہ کرنا ہے، تو اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج بابر ستار نے چھوڑ دیا، بلکہ نہ صرف چھوڑ دیا بلکہ اسے پکڑنے والوں کو وہ اب نشان عبرت بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ توہین عدالت کا نوٹس دینے کے بعد اب ان پر فرد جرم کی تاریخ بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ جس ملک میں یہ حال ہو تو وہاں شاہ محمود قریشی کی ضمانت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان دی لانگ رن نہ تو شہر یار آفریدی نے بچنا ہے اور نہ اس نے شاہ محمود قریشی نے، کیونکہ شاہ محمود قریشی نے اپنا بیڑا اس ملاقات میں غرق کر لیا ہے، اور اس ملاقات کا حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو قیاس آرائیاں پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں کہ امریکہ یورپ جو ہیں وہ اب عمران خان کے لیے کوئی ایکٹیو کردار ادا کرنے والے ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی نہیں، جھوٹ ہے ان کا، اس لیے کہ ان سفیروں نے وہی جواب دیا جو امریکہ اس سے پہلے دے چکا ہے کہ ہم بنیادی حقوق کی ضمانت چاہتے ہیں، لیکن عمران خان کی گرفتاری پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے۔ فی الحال ابھی تک امریکہ یا یورپ کے کسی ملک کی طرف سے پاکستان کے معاملات میں مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور اگر ارادہ ہو بھی تب بھی پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس نے ایک واضح فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ 9 مئی کی مجرموں کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور عمران خان پر تو اب وہ اور بھی کئی کیس آ گئے ہیں۔ تو یہ جو کور کمیٹی میں دنگا ہے، اس کی خبر سے پہلے اسی سے جڑی ہوئی خبر ایک اور اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ جنگ میں فاروق اقدس نے خبر چلائی جس میں غلطی بھی تھی اور گمراہی بھی تھی۔ خبر یہ تھی، چھوٹی سی خبر چھپی ہے، کہ یہ خبر یہ تھی کہ عمران خان کو دوبارہ پیشکش کی گئی ہے کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں، اور پھر اس خبر میں یہ بھی تھا کہ فیصلہ ہوا ہے کہ تینوں پارٹیوں کو، یعنی پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی، لیکن ان کے لیڈروں کو اجازت نہیں ہوگی۔ یہ یہاں خبر بنانے والے سے ایک ٹیکنیکل غلطی ہوگی، اس لیے عمران خان نااہل، نواز شریف نااہل، ٹھیک ہے، اگر خبر کو درست مان لیا جائے تو مانا جا سکتا ہے کہ ان دونوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن آصف علی زرداری تو کسی بھی مقدمے میں نااہل نہیں ہیں۔ ان کو کس شک کے تحت فوج الیکشن میں حصہ لینے سے روکے گی؟ یہی پوائنٹ جو ہے اس خبر کی کمزوری کا باعث بن گیا۔ باقی خبر یہ اس لیے جھوٹی ہے کہ آپ نے وزیر اعظم کا، نگران وزیر اعظم کا خطاب بھی آپ نے وہ کل سن لیا ہوگا کاکڑ صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے مجرموں کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اور پھر وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا جو انٹرویو ہے جیو پر چلا، اس میں ایک فقرہ جو تھا بڑا اہم، وہ تھا کہ 9 مئی کے مجرموں کے ساتھ مزید سختی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے جناب خبر کہ اب مزید سختی ہوگی، نرمی نہیں ہوگی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور یہ وقت ثابت کرے گا کہ نہ تو پہلے عمران خان کو کوئی پیشکش کی گئی ہے، نہ ہی دوبارہ پیشکش کی گئی ہے، جس طرح کہ فاروق اقدس صاحب نے رپورٹ دی ہے۔ کوئی پیشکش نہیں ہوئی، کوئی پیشکش نہیں ہوگی، سزا ملے گی، یہ ہے۔ اچھا، اس خبر کا پس منظر کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی گرفتاری کے تیسرے یا چوتھے روز یہ خبر جنگ میں چھپی تھی، جنگ ہی کے ایک رپورٹر کی طرف سے، کہ عمران خان کے معمولات جیل میں کیا ہیں، وہ اتنے بجے تلاوت کرتے ہیں، اتنے بجے تہجد پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ خبر پی ٹی آئی کی طرف سے فیڈ کی گئی تھی، جو جنگ کے اندر جو سیکورٹی کا نظام ہے، خبر ہوگی سیکورٹی کی میں بات کر رہا ہوں، سیکورٹی بھی کہہ لیں آپ اس کو، لیکن یہ سیکورٹی کہ یہ ایک چیک سسٹم ہے کہ کوئی ایسی بے بنیاد جھوٹی پروپیگنڈا لابیوں کی خبر جنگ میں نہ چھپے، اس کی وائلیشن ہوئی اور عمران خان کا امیج بنانے کی کوشش کی گئی، جبکہ سب کو پتہ ہے، جیل حکام کی رپورٹیں بھی یہ ہے کہ عمران خان نے تو جائے نماز چھو کر نہیں دیکھا، اور نہ ہی اس نے قرآن پاک کو چھو کر دیکھا ہے، تو وہ تہجد اس نے کہاں سے پڑھ لیا؟ تو یہ ایک کہانی جس لابی نے فیڈ کرائی تھی، اسی لابی نے پھر یہ فاروق اقدس کے ذریعے یہ خبر چھپوائی
کہ ایک مرتبہ پھر عمران خان کو پیشکش ہوئی ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ پہلے بھی پیشکش ہو چکی ہے جسے عمران خان نے رد کر دیا تھا، اور یہ وہی بیانیہ ہے جو پی ٹی آئی کا کہ عمران خان جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ وہ پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہے کہ مجھے ملک سے باہر نکالو۔ اس مقصد کے لیے جمائمہ خان کو بھی پیغام بھیجا گیا ہے کہ مجھے ملک سے باہر نکلوانے میں اپنا کردار ادا کرو۔ ناظرین، یہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں جو دنگا فساد ہوا ہے اس کی اطلاع سب سے پہلے شیر افضل مربت جو عمران خان کا وکیل ہے اس کی ٹویٹ سے پتہ چلا کہ کور کمیٹی کے اجلاس میں کوئی لڑائی ہوئی ہے۔ اس لڑائی کی تفصیل پھر کراچی کے ایک رپورٹر نے معلوم کی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیر افضل مربت کے علاوہ 2 رکن اور تھے جو شیر افضل کی حمایت کر رہے تھے، جبکہ شیر افضل نے یہ الزام لگایا کہ اجلاس میں کچھ لوگوں نے پچھلی مرتبہ جو ایک ویڈیو کانفرنس ہوئی تھی عمران خان کے ساتھ گرفتاری سے پہلے، اس ویڈیو کانفرنس کی رپورٹ فوج تک پہنچا دی تھی، جس کے بعد میری زندگی کو خطرہ ہو گیا ہے۔ تو اب سیدھی سادھی بات ہے کہ اس ویڈیو کانفرنس کی رپورٹ میں ایسی کیا بات تھی کہ شیر افضل مربت کی زندگی کو خطرہ بقول اس کی ہو گیا ہے؟ دراصل اس نے فوج کے خلاف کسی حکمت عملی کا خاکہ پیش کیا تھا کہ ہمیں فوج کے خلاف ان محاذوں پر اس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کی تفصیل بھی ظاہر بعد میں آ جائے گی۔ یہ شیر افضل مربت جو ہے یہ عادل راجہ کی لابی کا آدمی ہے، وہی عادل راجہ جس کو راہ نے پیمنٹ کرنا بند کر دی ہے۔ جب سے یہ راز کھلا کہ یہ تو راہ کے لیے کام کر رہا ہے تو راہ نے اس کی منتھلی بند کر دی ہے، اور اب وہ فراڈ پر اترا ہے۔ فراڈ سے مراد یہ کہ اس نے 2 دن پہلے ہی ایک اشتہار اپلوڈ کیا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے عالمی سطح پر ایک وکیلوں کی اور ماہرین قانون کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، اس کے لیے چندہ دے۔ پی ٹی آئی کے زلفی بخاری وغیرہ نے اس کو رد کر دیا اور کہا کہ ایسا کوئی پی ٹی آئی کا پلان نہیں ہے، ہم اس کو اون نہیں کرتے۔ تو یہ عادل راجہ کے گروپ کا آدمی تھا شیر افضل مربت۔ اس رپورٹ کے بعد اس سے گرفتاری کا یقینی خطرہ ہے، باقی زندگی کا خطرہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے اس کا جھوٹ ہے، کیونکہ ایسا تو کوئی پلان حکومت یا اداروں کے پاس نہیں ہے کہ جو اس طرح کے خطرناک لوگ ہوں ان کو پولیس مقابلے میں مار دیا جائے۔ ظاہر ہے گرفتاری کا فیصلہ ہوا تھا، گرفتاری سے ڈرنے کے لیے یہ روپوش ہو گیا، اور ان کا اب مربت صاحب کا ایک جرائم پیشہ پس منظر ہے۔ یہ دشمن دار لوگ ہیں، جھگڑے لڑائی جھگڑے خونی ان کے تصادم ہوتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی چند دن پہلے، شاید 1 ہفتہ پہلے ان کی لڑائی ہوئی تھی جس میں شیر افضل کا بہنوئی مارا گیا تھا، اور انہوں نے حفاظت کے لیے جس ایس ایچ او کو بلایا تھا وہ بھی اس لڑائی میں مارا گیا۔ تو وہ جس آدمی نے ویڈیو لیک کی جس پر شیر افضل مربت کو شبہ ہے وہ عمر ایوب کا ساتھی ہے۔ اسی لیے مربت نے کمیٹی کے اجلاس میں بعد ازاں ٹویٹ کے ذریعے بھی یہ کہا کہ اگر مجھے عمر ایوب اجازت دے تو میں اس دشمن کا، اس ایجنٹ کا جو ہماری صفوں میں گھسا ہوا ہے اس کا نام بتانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ وہ عمر ایوب کا ساتھی ہے۔ اب اس میں بھی شبے کی گنجائش بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ غداروں میں خود عمر ایوب کا نام شامل ہو۔ یہ ایوب خان کا پوتا ہے، ایوب خان ملک کا غدار۔ جو لوگ ملک کے غدار ہو سکتے ہیں، یہ پورا خاندانی خیر سے ملک کا غدار ہے، تو جو لوگ ملک سے غداری کر سکتے ہیں وہ پارٹی سے غداری بھی کر سکتے ہیں، ڈبل گیم کر سکتے ہیں۔ بہرحال عمر ایوب بھی اس معاملے میں شبہ سے خالی نہیں ہے۔ تو ناظرین، ہمارا آخری موضوع ہے اسلام آباد میں منظور پشتین کا جلسہ، اور اس میں منظور پشتین اور وہ شیریں مزاری کی جو بیٹی ہے ایمان مزاری، انہوں نے خطرناک اور زہریلی اور نہایت ہی ہرزہ سرائی والی تقریریں کی۔ یہ اب منظور پشتین سے کوئی پوچھے کہ عمران خان کے 3.5 سال کے دور میں ان کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی۔ اب جو حکومت جو ہے وہ ان لوگوں پر سختی نہیں کر رہی تو اس کا یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ اسلام آباد کا جلسہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا، 4-5 ہزار سے کم لوگ تھے، اس سے زیادہ لوگ یہ اکٹھے نہیں کر سکے۔ حالانکہ اسلام آباد میں ان افغان مہاجرین کی اچھی خاصی 10 ہزار کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو طالبان کے اینٹی ہیں، اور جو سابق کرزئی شرزئی یہ جو ساری جو اشرف غنی کی حکومت کے جو تھے گروپ کے لوگ وہ آئے ہوئے ہیں، وہ دنگے فساد بھی کرتے ہیں اسلام آباد میں، امن و امان کا مسئلہ بھی پیدا کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی بھاری تعداد کے باوجود منظور پشتین اسلام آباد میں 4-5 ہزار سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں کر سکا، اور یہاں دھمکیاں دیں۔ اور ایمان مزاری، یہ وہی ایمان مزاری ہے جس نے پہلے بھی فوج کو گالیاں دی تھی، اور اب بھی اس کو چھٹی ہے کیونکہ عدلیہ اس فیملی کے پیچھے ہے۔ تو اس موقع پر منظور پشتین کن کا اعلی کار بن رہا ہے؟ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے افغانستان کے جھنڈے لہرائے،
وہ دراصل پاکستان کے خلاف نہیں لڑائے گئے، بلکہ وہ افغانستان کا وہ پرانا جھنڈا ہے جو طالبان سے پہلے ان کے ملک کا تھا، وہ جھنڈا لہرا کر دراصل یہ لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس جھنڈے کو لہرانے کا مقصد بظاہر پاکستان کو چڑھانا نہیں ہے، لیکن جو تقریریں کی تھی یہ تو صریحاً پاکستان کے خلاف تھی۔ ایسے موقع پر یہ منظور پشتین کا حرکت میں آنا ایک تشویشناک بات ہے۔ تقریریں اور بھی تشویشناک ہے۔ حکومت نے ایک مصلحت کا مظاہرہ کیا اور ان کو جلسہ کرنے سے نہیں روکا، ورنہ دنگا فساد ہو جاتا۔ تو ان کی حکومت کی مصالحانہ پالیسی کا جواب منظور پشتین نے غلط تقریریں کر کے دیا، اور ان کی بنیاد ہم سمجھتے ہیں کہ جو سابقہ اسٹیبلشمنٹ تھی، راحیل شریف تھا اور بجو باجوہ تھا اور اس طرح کے لوگ جو تھے، ان کی غلط پالیسیوں کا خمیازہ جو ہے یہ عناصر اب موجودہ قیادت کو چکھانا چاہتے ہیں، بھگتانا چاہتے ہیں، جو کہ ایک غلط بات ہے۔ ان کو بھی توجہ دینی چاہیے اپنے معاملات کی طرف، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کو اس طرح کی بکواس سے روکے، اور ایمان مزاری کو تو گرفتار کرے نا، بے شک وہ اس کی پھر ضمانت ہو جائے، ایک مرتبہ تو اس کو پکڑنا چاہیے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اور آخر میں اس پر پھر میں ایک تقلیدی فکرہ کہ جو فاروق اقدس کی خبر ہے، یہ ایجنڈے کے تحت اسی لابی نے لگوائی جس لابی نے عمران خان کو تہجد گزار ثابت کیا۔ دونوں باتیں غلط ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ حکومت یا ادارے عمران خان کو کوئی رعایت دینے پر سوچ رہے ہیں۔ اس کے برعکس عمران خان کی ایسی آڈیو گفتگو ساری کا سارا ریکارڈ ان کے پاس پہنچ چکا ہے، جو اس نے 9 مئی کو جب گرفتار ہوا تھا تو گرفتاری کے بعد نیب کے ریسٹ ہاؤس میں پولیس افسر کی طرف سے فراہم کیے گئے موبائل فون پر اس نے ہدایت کی شکل میں لوگوں سے بات کی تھی۔ وہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور اس میں فوج کے خلاف بڑے نفرت انگیز، اشتعال انگیز جذبات بھی ہیں اور ارادے بھی، تو معافی کا تو کوئی امکان نہیں ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔